अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चर्स की असामियाँ मुश्तर की हैं, हमारे तलबा और तालिबात मुतालबा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें गाइड कीजिए कि पेपर्स कैसे अटैम्प्ट करें, पेपर्स का पैटर्न क्या होगा, कौन सी बुक्स कंसल्ट करें। तो हम मरहला वाइज उनको गाइड कर रहे हैं। और आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है इस्लामिक स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और पिछले दिनों मलेशिया से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल करके आए हैं, कि वो इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के हवाले से हमें रहनुमाई फ़राहम करें, स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो कौन सी किताबें कंसल्ट करें, पेपर्स का पैटर्न क्या होगा और उसको अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम नईम साहब। अब आप और स्टूडेंट्स आमने सामने प्लीज़ इनको गाइड कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चर इस्लामियात के इंतखाब के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है और आज इस नशिस्त का मकसद ये है कि इस्लामियात की लेक्चरशिप के लिए तैयारी कैसे की जाए, और ये कि तलबा व तालिबात चाहते हैं कि वो भरपूर तैयारी के साथ इस इम्तिहान में अपीयर हो, और ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है, ये बड़ा खुश आइंद है। हमारी भी ख्वाहिश यही होती है कि कॉलेजेस में इस्लामियात या दीगर मज़ामीन के भी ऐसे इस्तिज़ा जाएँ जो अपने मज़मून में पूरी महारत रखते हों, वो तलबा व तालिबात को बहुत अच्छा गाइड कर सकें और तदरीस के शोबा में ऐसे जो है वो अहल और काबिल अफराद हमारे सामने आएँ कि जो इस मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। मैं इंशाअल्लाह अपने जो है वो साबिक़ा तजर्बात की रोशनी में चंद चीज़ें आपके सामने गोशगुजार करूँगा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर इक्तिफ़ा करें, तो आप दीगर इस्तिज़ा से भी इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस्लामियात के लेक्चर के लिए जो इम्तिहान कंडक्ट होता है दीगर मज़ामीन की तरह, उसके भी वो 100 नंबर होते हैं और वो जो है MCQs सवालात पर मुश्तमिल होता है। और आप जानते हैं कि इसमें एहतियात करनी होती है कि अपने इल्म व यकीन की हद तक पूरी तरह यानी तसल्ली करके टिक किया जाए, क्योंकि गलत जवाब की सूरत में कुछ नंबर जो है 0.25 जो है उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस्लामियात के तलबा के लिए जो है मैं ये सजेस्ट करूँगा, और ये बड़ी आम फहम सी बात भी है कि ये जो लेक्चरशिप का इम्तिहान है, इसके लिए बुनियादी क्वालिफ़िकेशन MA इस्लामियात होना है। लिहाजा जो पेपर बनाया जाता है और पेपर जो सवालात मुंतखब किए जाते हैं, तो उसमें इस लेवल का ख़्याल रखा जाता है कि MA इस्लामियात के लेवल के तकरीबन वो बराबर होता है। हाँ, उसमें जो है FA की इस्लामियात का जो FA की इस्लामियात का निसाब और BA की इस्लामियात का निसाब, उसको भी पेश नज़र रखा जाता है। लिहाजा जब आप तैयारी करेंगे तो आप FA की इस्लामियात लाजमी, उसकी इस्लामियात इख्तियारी और MA इस्लामियात के जो 12 पर्चे पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुतारिफ़ करवाए हुए हैं, इन तमाम के मज़ामीन, इन सब कोर्सेज़ को आप जो है पेश नज़र रखेंगे और इनकी आप भरपूर तैयारी करेंगे। सवालात आम तौर पर जो है वो इन सारे मज़ामीन को सामने रख कर मुंतखब किए जाते हैं। जैसे यानी इसमें कुरान हकीम से मुताल्लिक़ भी सवालात होंगे, इसमें तफसीर कुरान से मुताल्लिक़ सवालात होंगे, इसमें उसूल हदीस से मुताल्लिक़ सवाल होंगे, इसमें हदीस की किताबों के बारे में सवालात होंगे, इसमें हदीस के मतन के बारे में सवालात होंगे, इसमें जो है तकाबुल अदियान के बारे में भी सवालात होंगे, यानी यहूदियत, ईसाईयत और ज़रतुश्त और हिंदू मत और कन्फ्यूशस और इसी तरह इस्लाम के साथ उसका मुवाज़ना। इसमें जो है तारीख़ इस्लाम के बारे में भी सवालात होंगे और तारीख़ इस्लाम का एक अहम पोर्शन यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में भी सवालात होंगे। इसमें जो है वो इस्लाम के मुआशरती निज़ाम के बारे में, इस्लाम के मुआशी निज़ाम के बारे में, इस्लाम के सियासी निज़ाम के बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। तसव्वुफ़ और अखलाक भी हमारे निसाब का हिस्सा है,
تو تصوف اور اخلاق کا جو پیپر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور چند سوالات وہاں سے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ اگر میں پچھلے 2 جو امتحانات ہو چکے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے، جو اسی یعنی ٹائپ کے اسی نوع کے تھے، یعنی MCQs پر مشتمل تھے، اگر میں ان کو ذہن میں لاؤں تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو ہے ایک تو قرآن حکیم کی معلومات کے بارے میں سوالات تھے، اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معلومات ہیں، یعنی جو سیرت کے وقائع ہیں، سیرت کے واقعات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غزوات ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان کے سنین، اور اس میں جو افراد اور جو اشخاص آپ کے ساتھ یعنی موجود تھے جن سے آپ کا وہاں پر واسطہ پڑا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی ہیں شامل ہیں، اور وہ بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے۔ تو ان واقعات کے بارے میں، ان احوال کے بارے میں سوالات ہوئے ہیں۔ مثلا اس شخص کا نام پوچھ لیا گیا ہے، یا اس کا سن پوچھ لیا گیا ہے، یا وہ مقام اور جگہ پوچھ لی گئی ہے جہاں پر وہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک تو وہ ادوار ہیں ہمارے سیرت نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے بعد کے ادوار، جس میں خلافت راشدہ کا دور ہے، جس میں 4 خلفائے راشدین کے احوال ہیں، انہوں نے یعنی یہ کہ خلافت کب سنبھالی اور ان کی کتنے عرصے خلافت رہی، اور ان کے عہد خلافت میں اہم جو واقعات ہیں وہ کیا تھے، یا اہم جنگیں کون سی ہوئیں۔ مثال کے طور پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت کتنے سالوں پر مشتمل تھا، تو اس میں مثلا 2 آپشن آپ کے پاس، 4 آپشن آپ کے پاس ہوں گے۔ اس میں ایک لکھا جائے گا کہ 2 سال، ایک لکھا جائے گا 2.5 سال، ایک لکھا جائے گا 3 سال، ایک لکھا جائے گا 3.5 سال۔ یہ 4 آپشن ہیں، اب آپ نے اس میں سے ایک کو ٹک کرنا ہے۔ اسی طرح یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جنگ یرموک کا جو واقعہ ہے یہ کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوا، تو 4 خلفۂ راشدین کے نام لکھ دیے گئے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ جنگ یرموک کا واقعہ کس خلیفہ راشد کے عہد میں رونما ہوا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ ہے، اور خلافت بنو امیہ کے بعد خلافت بنو عباس ہے، اس کے بعد ہمارے عثمانی خلافت بھی اہم ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تاریخ ہے اس میں سے خاص طور پر جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو ہیروز ہیں ہمارے، ہیروز آف اسلام جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق نبی علیہ السلام کے عہد سے ہے، یا خلافت راشدہ کے عہد سے ہے، یا بعد کے ادوار سے ہے، ان کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ مثال جیسے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں سوالات تھے، جیسے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوالات تھے، اس میں جو ہے قتیبہ بن مسلم کے بارے میں سوالات تھے، اس میں محمد بن قاسم کے بارے میں سوالات تھے، اس میں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پوچھا گیا، اس میں ٹیپو سلطان کے بارے میں پوچھا گیا، اس میں سلطان محمد الفاتح کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو یہ اس طرح کے سوالات آئے ہیں۔ ٹرمینالوجی پہ آپ نے خاص توجہ کرنی ہے۔ ٹرمینالوجی چاہے وہ اصول تفسیر کی ہے، اصول حدیث کی ہے، یا اصول فقہ کی ہے۔ مثال کے تفسیر بالمعصور کیا ہوتی ہے، اس کے 4 آپشن میں سے ایک آپ نے ٹک کرنا ہے۔ ایک تفسیر کا نام آ جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ کس رجحان کی نمائندہ تفسیر ہے، تو وہ 4 رجحانات دیے گئے ہوں گے، آپ نے ایک رجحان کو ٹک کرنا ہوگا۔ اسی طرح خبر واحد جو حدیث کی ایک قسم ہے، اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ وہ حدیث جس کے کم از کم راویوں کی تعداد میں کم از کم 1 راوی بچ جاتا ہو، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں۔ اگر نیچے 4 آپ کو آپشن دیے گئے ہوں گے تو آپ کو ایک ٹک کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو جیسے جنگ حطین جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد میں ہوئی، اور انہوں نے اس میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور دفاع کیا تھا بیت المقدس کا، تو یہ پوچھا جائے گا کہ جنگ حطین کس سن میں رونما ہوئی۔ تو یہ سوالات تاریخ کے بارے میں یعنی اس نوعیت کے پوچھے جائیں گے۔ اس طرح اب آپ کو کچھ ایسے ذرائع اور وسائل کی طرف رہنمائی کر دی جائے کہ جن کا مطالعہ کر کے، جن کو پڑھ کے، جن کی طرف رجوع کر کے آپ اپنی بہتر تیاری کر سکیں۔ اس ضمن میں جو ہے ایسی کتابیں کہ جن میں تقریباً تمام علوم ان کا بنیادی تعارف موجود ہو۔ ایک بہت اہم کتاب کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا،
اور اس کتاب کا نام ہے، اصل میں وہ عربی زبان میں تھی اور پھر اس کی افادیت کو پیش نظر رکھ کر اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کا نام ہے تاریخ افکار و علوم اسلامی، تاریخ افکار و علوم اسلامی۔ اس کے مصنف ڈاکٹر راغب الطباخ ہیں اور یہ ادارہ معارف اسلامی نے شائع کی ہے۔ 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں قرآن حکیم، حدیث رسول، سیرت نبوی، فقہ، علم کلام، تصوف اور باقی تمام جو علوم ہیں ان کا ایک بہت عمدہ تعارف دیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب خطبات بہاولپور جو ڈاکٹر حمید اللہ کی ہے، اور وہ کتاب پوری کی پوری معلومات سے پر ہے، معلومات سے مملو ہے، بھری ہوئی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں بنیادی معلومات ہم پہنچا سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں کتابیں ملتی ہیں معلومات پر مبنی، جیسے قرآن حکیم کے بارے میں بنیادی معلومات، اس عنوان سے جو کتابیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے۔ حدیث کے بارے میں بنیادی معلومات، سیرت کے بارے میں بنیادی معلومات، جیسے یہ کوئز کی تیاری کے لیے قرآن کوئز کے نام سے کتابیں کچھ ہیں، سیرت کوئز کے نام سے کچھ کتابیں ہیں۔ اسلام کے معاشرتی نظام پہ اگر آپ نے معلومات لینی ہے تو ڈاکٹر خالد عربی کی کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کے سیاسی نظام پر آپ کو معلومات لینی ہے تو آپ غلام رسول کی کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے علم حدیث کے بارے میں معلومات اگر آپ کو درکار ہیں تو سبھی صالح کی علوم الحدیث کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اسی طرح اصول حدیث کے نام سے ڈاکٹر سعد صدیقی کی کتاب موجود ہے اور اس میں اصطلاحات کی تعریف کی گئی ہے۔ تاریخ تفسیر و مفسرین، یہ کتاب ہے غلام احمد حریری کی، وہ کتاب بھی اہم معلومات پر مبنی ہے۔ اور ایک میری کتاب بھی جو ہے موجود ہے، پاکستان کا اردو تفسیری ادب، جس میں تقریباً تمام تفسیری رجحانات کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے معاون اور ممد ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ جو اردو بازار کے پبلشرز ہیں وہ خاص یعنی اس سبجیکٹ کی تیاری کے حوالے سے کچھ کتابیں شائع کرتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ کتابوں کو آپ منتخب کر سکتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ کتابوں کو۔ اس میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ادارہ کہ جس کی شہرت اچھی ہو تو وہ اچھے مصنفین سے کتاب لکھوا کر اور وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں، جیسے کاروان پبلشرز ہے، ڈوگر پبلشرز ہے، ان کی کتابوں سے بھی آپ جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ جتنا مطالعہ کریں گے اور جتنا محنت سے ان چیزوں کو تیار کریں گے اور جتنا وقت اس میں آپ صرف کریں گے اتنا ہی آپ کی تیاری بہتر ہوتی جائے گی، آپ کا اتنا اعتماد بڑھتا جائے گا، اور جتنا اعتماد آپ کا بڑھے گا اتنا ہی زیادہ بہتر پرفارمنس آپ انٹرویو میں دے سکیں گے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے ان ذرائع اور وسائل کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ایم اے اسلامیات کے گزشتہ سالوں کے پیپر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اہم سوالات تقریباً ریپیٹ ہوتے ہیں، اور یہ کہ جتنے بھی علوم ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، تاریخ، اسلام کا سیاسی نظام، معاشرتی نظام اور اقتصادی نظام اور اخلاق اور تصوف، تو ان موضوعات کو، ان کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے، نہ صرف ٹیسٹ میں بلکہ انٹرویو میں بھی، اور کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔